शेख सादी ने हमें ये दुआ सिखाई है, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। आज भी मालूम है आपको एक दुआ हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शहजादे को लिखवा करके गए, और वो दुआ आज सबको दी भी गई है, नहीं दी गई है तो जमात रज़ा मुस्तफ़ा के जो मुतर्रिक अराकीन धारवाड़ में भी थे, उन्होंने पंपलेट बांट करके सबको शाया किया। सुन्नी कौन होते हैं वो सुनो पहले, हमें तुम ताना देते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। आओ हमारे घर की चौखट पर आज भी लिखा हुआ है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ये अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा मैं बताता हूँ। कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, लोग परेशान हैं, लेकिन बरेली की सरजमीन से जो वजीफा दिया जा रहा है, ये वजीफा के चौखटों पर लगा लो है सुन्नी मुसलमानों, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, मेरे पास 5 ताकतें हैं। इस शेर का मतलब क्या है? मेरे पास 5 ताकतें हैं जिन ताकतों से मैं हर दुनिया की बुरी गर्मी और वबा को दूर करूंगा, हर बुराई को मैं दूर करूंगा। वो 5 ताकतें क्या हैं? अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा, एक नबी करीम की साथ है, दूसरे हैदर कर्रार की साथ है, तीसरे और चौथे उनके शहजादों की साथ है, और 5वें नंबर पर फातिमा की जात है। हम हैं जो पंजतन पाक को मानते भी हैं, हाँ ये जो चाहते हैं वैसी मोहब्बत हम नहीं कर पाएंगे। तुम अगर कहोगे काली पट्टियां बांधना पड़ेगा, काले कपड़े पहनना पड़ेगा, जंजीर मारना पड़ेगा, तलवार से कूटना पड़ेगा, माथा पीटना पड़ेगा, हम ऐसी मोहब्बत नहीं। हम सरे आम गमे हुसैन का नीलाम नहीं करते, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। अरे मातम वो करे जो हुसैन को मुर्दा समझे, हम तो कुरान की आयतों से हुसैन को अपने मजमे में जिंदा समझते हैं, हम जिंदा समझते हैं। हम अली के घराने से जो मोहब्बत करते हैं उस पर जरा बराबर भी कोई ताना ना मारे। और एक बात याद रखें ऐ सुन्नियों, कभी कोई तुम्हें ताना मारे तो सर्टिफिकेट देने वाला ये होता कौन है? हमें अहले बैत की मोहब्बत की सर्टिफिकेट इनसे क्या चाहिए जिनके खदो खाल सही नहीं, जिनके अमाल सही नहीं। अरे ये वो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में तुम जुलूस क्यों नहीं निकालते, मुहर्रम के पंजे क्यों नहीं उठाते। तुम हमसे मोहब्बत पूछोगे, तुम अपनी आखिरत की फिक्र करो, तुम्हें पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम, तुम अहले बैत की मोहब्बत की सनद हमसे पूछ रहे हो। हम अहले बैत की मोहब्बत करते हैं लेकिन तमाशा नहीं करते, हम सिर्फ मोहब्बत इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन हमको सर्टिफिकेट तुमसे नहीं शहीद करबला से चाहिए, हुसैन से चाहिए, अली के घराने से चाहिए। चलो देखेंगे कयामत के दिन हुसैन आजम के साथ वो खड़े होंगे कि हम खड़े होंगे। हमारा यकीन है हमने मिशन हुसैन को खत्म नहीं किया है, हैदर कर्रार की जिंदगी को खत्म नहीं किया है, उस निस्बत को लेकर के आज तक चल रहे हैं। कादरी सिलसिले में बैत होने वाले जाओ अपना शजरा पढ़ करके देख लो, रसूल तक उसी वक्त पहुंचते हो जब हैदर कर्रार का नाम लेते हो। सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होने वालों जाओ अपना शजरा पढ़ करके देखो, तुम्हारा सिलसिला हैदर कर्रार से होकर के हुजूर तक पहुंचता है। और जितने सलासिल हैं, सिलसिले अशरफिया में बैत होने वालों, सिलसिले बरकतिया में बैत होने वालों, सिलसिले निजामिया में बैत होने वालों, हम सुन्नियों का कोई सिलसिला मदीने तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक बाबुल इल्म अली से होकर नहीं पहुंचता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया भी है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। सब सुन्नियों को मालूम है, बताने की जरूरत भी नहीं। अली उसका। भला दरवाजा छोड़कर कोई रसूल के शहर में दाखिल कैसे होगा? दाखिल कैसे होगा? दरवाजा छोड़ के कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, दरवाजे से जाएगा। हम अली को दरवाज़े शहर रसूल कहते हैं। ए लोगों, तुम ताना क्या दोगे हमको? अली अकरम अल्लाह वजहुल करीम की हम उस फजीलत के कायल हैं जिसमें आप कहते हैं कि जो भी हुजूर के पास आएगा उसे 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा। हजरत अली ने दावा किया था नबी की जिंदगी में ही, जो नबी के पास 1 बार आए वो मेरे पास 2 बार आएगा। नबी के पास 1 बार आए, मेरे पास 2 बार आए। कुछ लोग जाकर शिकायत किए, अली तो ऐसा कह रहे, इससे लग रहा है नबी से बढ़कर की फजीलत हो गई। हुजूर ने बुलाया, अली तुमने ऐसा कहा या रसूल अल्लाह, बेअदबी के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, आपके फरमान ही के मुताबिक। आपने फरमाया मैं मदीना हूँ इल्म का,
میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے ایک بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا. آئے گا دروازے سے جائے گا دروازے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا. جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا, دروازے سے باہر چلا جائے گا. ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے, ایمان کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے. سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کتنے. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا. یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہیں. 9 سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں؟ پوچھو. آج میں دعوت دیتا ہوں کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے لیے. تو یہاں پر بہت سارے وہ ہوں گے جو بغل جھانک رہے ہیں. میرے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں, زمانے کی بات کر رہا ہوں. میرا مجمع تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے چن کر کے بھیجا ہے, اس لیے کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کبھی میرے مجمع میں آتا بھی نہیں ہے. مجھے اس چیز کا کوئی سروکار بھی نہیں, میں کبھی ان لوگوں سے الجھتا بھی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے, میں ان سے الجھتا نہیں, اس لیے کہ ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں, ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں. اور اگر آج ہی مجھے کوئی ہمارا بچہ کہہ رہا تھا فلاں ایسے آپ کو گالی دے رہا ہے فلاں ایسے, ہزاروں محبت کرنے والے ایک نظر کا ٹیکا تو ہونا ہی چاہیے. کوئی تکلیف کی بات نہیں, پورے سارے محبت کرے. ایسا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا, اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا. ایک بار حضرت یحییٰ نبی ہیں, دعا کیا انہوں نے, اے اللہ سب نبیوں کو تو نے کچھ نہ کچھ عطا کیا, میرے لیے عطا کر کہ کوئی بھی مجھے برا کہنے والا نہ ہو. حضرت یحییٰ نے یہ دعا کی. جانتے ہیں جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یحییٰ جو چیز میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھی, جو چیز خود میں نے اپنے لیے نہیں رکھی وہ تجھے کیسے دوں. اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے شان میں برے کلمات کہنے والے آج بہت سارے ہیں. تو یہ بات سمجھ کر کے چلو, آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں. یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے. ابھی آخری دن ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ ملا باڑے والے آپ سنبھال لو, اس لیے کہ کربلا ہونے والا ہے 2 دن کے بعد, تھوڑا سا وقت لگے گا. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ, جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان, لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں. اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں, لیکن دونوں صحابی رسول ہیں. سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول. حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا, کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے. ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی شان میں بھی نہیں. جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے مجھے حیرت ہوتی ہے, گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے, معاویہ باغی تھے, علی حق پر تھے. ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں, ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ محمد رسول اللہ کی ذات, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اللہ رب العزت ہے. ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں. یہ ظالم یزیدی ہیں, آج بھی ہیں ان کی اولاد. نور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے. صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو, حضور کے اخلاق کی بات کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو, آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی. اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری رحم آنکھیاں بچھاتے بچھاتے
تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا. فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ، یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلیبس میں چینج ہو گیا، پرانے لوگ جانتے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا، ہمیں باپ دیا، ہمیں ماں دیا. وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. یوں کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے، باتوں میں، تقریروں میں، قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے، رشتوں کے لیے مانگتا ہے، اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے. مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا، پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے، یہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے. لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو. اس دعا کی، اس مناجات کی پوری دعا اٹھا لینا آپ، جتنے اشعار ہیں اس کے اندر. پہلے مصرے میں اللہ سے طلب، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں، اس حمد میں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے. حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. دنیا میں کچھ نہیں مانگا، جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو. اور پھر آخری وقت آئے، یا الہی، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے. یہ قیامت کا منظر ہے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو، رسول کا ساتھ. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ. اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو. کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا، تکلیف آسان کر دینا. نہیں، کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں. مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ. اور اتنا ہی نہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ. یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے. سر شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے. اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. وہ بھی رسول پاک ہی ہیں، رسول پاک ہی ہیں. ہر مصرے میں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا، آخری شعر لکھنے پر آئے، کہتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر، موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں. جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو، دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہے، حج بھی ساتھ رہے، زکوٰۃ بھی ساتھ ہو، میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے، تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں. اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے. کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ ہو. یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو. محبت صرف اور صرف
ایک دوسرے کو کہہ لینے سے نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔